डेफिनेटली हम ईरान के साथ हैं, इसमें क्यों दो राय नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन किस बुनियाद पर जीता? जानबूझ के छलांग मारी है ट्रंप साहब ने, तो बड़ी हिमाकत है। नेतन्याहू को यह ख्याल था कि ट्रंप तो अपनी गेम खेल रहे हैं, मेरे लिए तो ऐसा मौका ही कोई। जिस दिन ये जंग खत्म होगी वो जेल में होंगे। इतनी बात मैं क्लियर हूँ, नेतन्याहू और ट्रंप ईरान के खिलाफ, हालांकि नौजवान नस्ल है यहूदियों की भी समझती इजराइल हमारा दुश्मन है, इजराइल से यहूदी भाग रहे हैं, हम भी मारे जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आयरॉनिकली अभी हमारी लड़ाई हुई, अभी हमारा इंटरेस्ट कॉमन हो गया। एक बात क्लियर है, ईरान किसी सूरत में हार नहीं मानेगा, सरेंडर तो मौत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। GNN स्टूडियोज़ पॉडकास्ट के साथ कामरान नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आपको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और इजराइल गासिबाना इक़दाम कर रहा है। और वो क्या चाहता है, क्या सोच रहा है, अमेरिका के क्या रिस्पॉन्स है, दुनिया के बेशतर ममालिक ने ईरान की हिमायत का ऐलान किया है। और आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान खुर्शीद कुसूरी साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहला बुनियादी सवाल यही है कि आज की जो यूथ है, लोग हैं पाकिस्तान के और दुनिया भर के, वो डर गए हैं। सर, अब सिर्फ ये जंगें ही होंगी इस दुनिया में, कोई और कुछ नहीं होगा? नहीं, बड़ी ख़तरनाक बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और यूथ को तो ख़ास तौर पर डरना चाहिए, क्योंकि जो उनका मुस्तकबिल है वो इस पर अमन पर मुनसर है। दुनिया में तरक्की वहाँ होती है जहाँ अमन हो, और जिस दौर में जंगें हो जाएँ, सारी दुनिया की मईशत जो है वो ज़वाल पजीर हो जाती। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं अगर लोग इस पर डिस्टर्ब्ड हैं या परेशान हैं। तो देखना ही होगा कि मकासद क्या है, इजराइल ने ये जंग क्यों फैलाई है जी। इजराइल के नुक्ता नज़र से, और फिर हम देखेंगे दूसरा कौन से नुक्ता नज़र है जी। उनके नुक्ता नज़र से ये था कि उनकी ये सोच थी कि उन्होंने ईरान को कमज़ोर कर दिया, और जो उसके साथी थे हिजबुल्ला और हमास और उसके अलावा शाम में जो साथी थे वो सारे वो अलहदा हो चुके हैं। इस बुनियाद पर, और फिर जब पहले एक्सचेंज हुआ है इन दोनों ममालिक का, इसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स का, इस जो 4-5 महीने पहले हुआ था, इजराइल का ये ख्याल था कि उसने, जो उसकी इंटेलिजेंस ये बता रही थी कि उसने ईरान का जो रेडार है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो समझता था उसके लिए राह हमवार है। उसको गुस्सा इस बात पे था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो ईरान से बातचीत करें जी। कई लोग तो कह रहे हैं कि मिली भगत है जी। हमें ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगर मिली भगत है तो और नतीजा है, अगर मिली भगत नहीं तो कोई और नतीजा है। पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शन किस बुनियाद पर जीता था कि जंगे ख़त्म करेंगे जी। नारा क्यों लगाया था जी? इस पे वोट पड़ते हैं जी। किस लिए? कि अमेरिका का जो वर्कर था उसको एक ख्याल था उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरा जी। और इनका ये नारा सही सच या गलत, मुझ भी वो तारीख फैसला करेगी कि ये जो इतनी हुकूमतें आई हैं बाइडन और इससे पहले, और इन्होंने अमेरिका को मुख्तलिफ जंगों में फंसा दिया जी। इसका सारा जो सरमाया उधर चला गया और हम गरीब हो गए, दुनिया अमीर हो रही है। तो एक अच्छा नारा था जिस पे लोगों ने उसको वोट दिया। बिल्कुल ठीक। फिर उनका नारा ये था कि असल दुश्मन जो है, या जो भी दुश्मन का लफ्ज़ शायद वो इस्तेमाल नहीं करते, हमारा कंपेटिटर जो है वो है चीन। चीन से हमारा मुकाबला, वो उभरती ताकत है, वही हमें चैलेंज करेगा। इसे हमें तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए चीन पे। उसका मतलब साउथ चाइना सी, इसका मतलब है ताइवान जी। ताइवान की और भी अहमियत है, वो बाद में बात करेंगे। माइक्रोचिप्स में दुनिया का लीडर है। अब अगर ये यहाँ की जंग में फंसते हैं, यानी अगर ये जानबूझ के छलांग मारी है ट्रंप साहब ने, तो बड़ी हिमाकत है। क्योंकि सारे सियासतदान, पहले तो मैं भी एज ए पॉलिटिशियन अपनी कंस्टिट्यूंसी को देखता हूँ, ठीक है, मैं नेशनल इंटरेस्ट जरूर देखता हूँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन जो एक चीज़ हर सब सियासतदान कोशिश करता है कि अगर मुल्क को ना नुकसान हो, लेकिन वो अपनी नैरेटिव ऐसा रखे कि उसकी इलेक्टेड को वो बात पसंद है। बिल्कुल ठीक। तो जिस बात में उन्होंने वोट लिया था,
تو بیٹا غرق ہو جائے گا ان کا. صحیح. اگر پھنس جاتے اس جنگ میں لیٹس سے کہ یہ نہیں تھے، یہ ملی بھگت نہیں تھی، لیٹ اس گیو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کہ ٹرمپ صاحب جنگ نہیں چاہ رہے تھے لیکن نیتن یاہو چاہ رہے تھے. جی. نیتن یاہو کو یہ خیال تھا کہ ٹرمپ تو اپنی گیم کھیل رہا ہے، میرے لیے تو ایسا موقع ہی کوئی نہیں. صرف اس لیے نہیں کہ اسرائیل کے لیے موقع نہیں، ان کی ذاتی مسئلہ یہ تھا، وہ جیل جا رہے ہیں، کرپشن میں مقدمے ہیں، آج بھی عدالتوں پیشی ہو رہی ہے. جس دن یہ جنگ ختم ہوگی وہ جیل میں ہوں گے. صحیح. اسی لیے انہوں نے جوڈیشری سے پھنگا لے لیا. اسی لیے ان کے خلاف یہ جو غزہ میں اکتوبر 7 سے پہلے زبردست ڈیمنسٹریشن ہو رہے تھے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں جوڈیشری کے حق میں اور ان کے خلاف، اور پبلک اوپینین بری طرح سے ان کے خلاف ہو گیا تھا. تو ایک تو جیل میں بچنا چاہتے ہیں، پھر انہوں نے نعرہ یہ لگا دیا کہ اسرائیل کے ایسا موقع ہے کیونکہ یہ تو ہمارا جانی دشمن ہے. جی. ابدی دشمن ہے، یہ تو ہمیں ختم کر دے گا. ایران کے پاس اگر نیوکلیئر ویپن آ گیا، ہم تو چھوٹا ملک ہے، ہم ختم کر دے گا. یہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا. اب انہوں نے ٹرمپ نے ان کو جو مرضی کہا تو یہ جا رہا ہے، اور بہت معتمد ذرائع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حملہ کریں اس وقت، ان کو موقع دیں. نیتن یاہو لیکن کو انہوں نے دو چیزوں کا فائدہ فائدہ اٹھایا. صحیح. انہوں نے دو چیزوں کا فائدہ اٹھایا اسرائیل نے. ایک تو یہ کہ اٹامک انرجی ایجنسی جو وینا میں ہے، جی. لگتا ہے کہ ایران نے پتہ نہیں جو بھی وجہ ہے فیصلہ کیا کہ وہ اس قسم کی کوآپریشن نہیں کرے گا جیسے وہ کرتا رہا. اب یہ سچ ہے نہیں ہے، کس بنیاد پر انہوں نے اعتراض کیا؟ ہو سکتا ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز نہ ہو، کوئی اور ریزنز ہو قانونی کہ اس نے یہ نہیں فل کیا، وہ نہیں فلفل کیا. لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایران اپنی آبلیگیشنز نہیں پوری کر رہا، یعنی جو انسپیکشن کی جس قسم کی ہیں، ان کو ایک موقع مل گیا کہ وہ تو جی انہوں نے اسرائیلی پبلک کہا وہ تو ریس کر رہا ہے نیوکلیئر ویپنز، اب تو آئیے نے بھی کہہ دیا. پھر ٹرمپ صاحب نیگوشیٹ کر رہے تھے، ان کے لوگ عمان میں، جی ہاں، عمان میں نہیں عمان میں، عمان میں نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور وہ ان کی طرف سے اور جا کے ایران کے نمائندوں کے ساتھ، چھٹا سپیل تھا ان کا، بالکل، کہ جی وہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ایران کا اس کو کنٹرول کیا جائے. ایران کا یہ کہنا تھا کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا چاہتے، لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سول نیوکلیئر انرجی جو ہے اس میں پوری دسترس حاصل کریں. بہت سے یورپین ممالک اور امریکہ یہ بلیو نہیں کرتے تھے، اور اگر نہیں بلیو کرتے تھے تو وجوہات انہوں نے خود پرووائڈ کی تھی. بالکل ٹھیک. جس قسم کی ایران پہ انہوں نے پابندیاں لگائی تھی، ان کی زندگی حرام کر دی تھی، تو اگر وہ چھپی ہوئی خواہش ان کی تھی ایٹم بم بنانے کی تو حیرانی نہیں ہوگی مجھے. حالانکہ وہ کہتے ہیں ہماری تو یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم نے ایٹم تو بنانا ہی نہیں، وہ تو کہتے تھے غیر مذہبی ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ ایسا ہتھیار ہے جو ہر بندے کو بیچ میں چاہے وہ انسنٹ ہو چاہے وہ گلٹی ہو، ہر ایک کو برابر ختم کر دیتا ہے. لیکن دنیا کے بہت سے ملک یہ سمجھتے تھے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے. یہ بحث ہو رہی تھی اور پریشر امریکہ ڈال رہا تھا کہ یورینیم کی انریچمنٹ یعنی افسودگی جو ہے وہ بہت لو لیول پہ کی جائے یا نہ کی جائے. انفیکٹ وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ یورینیم انریچمنٹ کرنا بند کر دیں. کسی صورت پہ ایران اس کے لیے ریڈی نہیں تھا. تو جن میں نیگوشیشنز ہو رہی تھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شاید پریشر ڈالنے کے لیے، یہ بعد میں پتہ چلے گا، یا اگر ملی بھگت تھی تو جواز پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ تو ایران کوآپریٹ نہیں کر رہا. اگر ملی بھگت نہیں تھی تو اسرائیل نے کہا اس سے اچھا موقع ہی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حملہ کرو. یہ تو ٹرمپ میری بات ہی نہیں مان رہا تھا، میں تو کہہ رہا تھا ایران سے بات ہی نہ کرو، اس سے ضرورت ہی نہیں اس سے نیگوشیشن کی. ان کو تو گلا ہی تھا کہ جو پرانی انتظامیہ تھی اوباما کی، ان کو بہت غصہ تھا اسرائیلیوں کو کہ ان کے ساتھ اگریمنٹ کیوں کیا. اچھا، جو جس کو ہم JCPOA اگریمنٹ کہتے ہیں جو ہو گیا تھا، جس میں تھا کہ ایران کو ایک سرٹن لیول پہ انریچمنٹ کی اجازت تھی. اسرائیل کا یہ اعتراض تھا کہ ان کے پاس اگر نالج رہی تو یہ بم بنا لیں گے. ہوا کہ ٹرمپ صاحب نے پرو اسرائیل لابی کی وجہ سے ختم کر دیا. اب ستم ظریف ہی ہے اسی قسم کے اگریمنٹ کی طرف یہ پھر واپس جا رہے تھے.
اسرائیل کو بڑا موقع مل گیا کہ اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر اسرائیل شور وور مچائے تھوڑا سا تو شاید ہماری نیگوشیشن جو ہے کامیاب ہو جائیں. یہ اللہ جانتا ہے دلوں کا حال کہ کیا. اتنی بات میں کلیئر ہوں کہ دونوں نیتن یاہو اور ٹرمپ ایران کے خلاف ہیں اور ٹوٹلی پرو اسرائیل ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل اس کی کئی وجوہات ہیں. ووٹ بھی وہاں پڑھتے ہیں. وہاں انفارچونیٹلی جو دو بڑی پارٹیز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے ٹوٹلی پرو اسرائیل ہے. اب وہ تاریخی ریزن ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان کا بیان بھی ہے کہ 7 لاکھ نوجوان نسل ہے یہودیوں کی بھی وہ کہتے سمجھتے ہیں اسرائیل ہمارا دشمن ہے. اچھا ہم سے نفرت ہو گئی ہے. اب تو وہ یہودی امریکہ کہہ رہے ہیں اور اسرائیل سے یہودی بھاگ رہے ہیں. کہتے اسے تو تباہ کر دیا. ہم تو سوچتے تھے ہمارا ہوم لینڈ ہے کہ ہم ہزاروں سال پہلے نکالے گئے تھے جائیں گے. یہ تو ہمارے لیے جہنم بنا رہا ہے. بالکل ہمیں ہر جگہ نفرت سے دیکھا جا رہا ہے. تو اسی لیے امریکن کیمپسز میں یہودیوں نے اس کے خلاف نیتن یاہو کے خلاف اور 2 اسرائیلی پرائم منسٹر ایک تو ریسنٹلی ایک اسرائیلی پرائم منسٹر اولمارٹ نے کہا ہے کہ یہ وار کرمنل ہے. ان ادر ورڈ اسرائیل پہ یہودیوں کا بھی پریشر تھا نوجوان یہودیوں کا اور اپوزیشن کا بھی تھا. اس لیے میں اس میں ججمنٹ نہیں پاس کر رہا کہ جی یہ ملی بھگت تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے میں تو انٹرسٹڈ ہوں اس کے ریزلٹ سے. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں تو دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے بھی بھگتنا ہے. ہم اس علاقے میں میرا یہی سوال ہے سر. ہمارے لیے مصیبت یہ بن گئی ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے اور یہ مان لیا جائے کہ ایران کمزور ہے ملیٹریلی جو کہ ہے کیونکہ اسرائیل از مور آف اے یورپین پاور. وہ تو زیادہ یورپین پاور ہے. مڈل ایسٹرن پاور تو کم ہے. یورپ سے میں لوگ نکالے گئے تھے جو واپس آئے اور ان کے پاس یورپین ٹیکنالوجی ہے. ان کی ویسٹرن ورلڈ میں بڑی پھر گلٹی کانشنس ہے ہٹلر کا یورپ میں. تو وہ اس کا وہ پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جو اسی لیے جو گورے اسرائیلی ہیں اور جو کالے اسرائیلی ہیں ان میں بڑا فرق ہے. ایک نسل کے کہنے کو تو کہتے ہیں کہ جی ہم سب یہودی ہیں لیکن ان میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے جو نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ وہ یہودی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مارنا چاہیے عربوں کو اور یہ زمین ہماری ہے. جی سر نیتن یاہو نے بھارتی وزیر اعظم کو بھی فون کیا اور ان کو بریفنگ دی کہ میں نے ایران پہ جی میں اس طرف آتا ہوں. پہلے دیکھنا کہ ہمارا کیا مفاد ہے. بھارت تو بات کی بات ہے. جی ٹھیک. ستم ظریفی ہے کہ بھارت پاکستان بنگلہ دیش کا مفاد ایک ہی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. تینوں کے ہمارے ورکرز وہاں کام کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ہمیں ریمیٹنسز جو آتی ہیں پاکستانیوں کو ایکسپورٹ ارننگ سے زیادہ مڈل ایسٹ سے آتی ہیں گلف سے آتی ہیں. بالکل ٹھیک. خدا نہ خواستہ جنگ پھیلتی ہے اور ایران سمجھتا ہے کہ جی یہ تو میرے اوپر چڑھائی کر دی امریکہ اور اس نے مل کے. تو کہتے ہیں کسی صورت میں اسرائیل ہار نہیں مانے ایران ہار نہیں مانے گا. بالکل ٹھیک. کیونکہ ان کی زندگی موت کا سوال ہے. جو نیتن یاہو کھلم کھلا اور ٹرمپ پوشیدہ طور پر امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایرانیوں کے دوست ہیں اور وہ اس جو پریزنٹ رجیم ہے ملاؤں کی اس سے ان کی جان چھڑائیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایران میں ایک خلیج ہے ڈفرینسز ہیں. اس کا وہ اس لیے اسرائیلی پرائم منسٹر کہہ رہے ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں. ہم تو ان کے مخالف ہیں. ہم تو آپ کو آزادی دلوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو رجیم کے حکومت کے اسلامی انقلاب کے بعد جو آئی ہے یہ تو ان کے لیے سرنڈر تو موت ہے. یہ تو ختم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اپنے جو ان کے ساتھیوں بھی چھوڑ جائیں گے. تو ایک بات کلیئر ہے ایران کسی صورت میں ہار نہیں مانے گا. بالکل. نمبر 1. نمبر 2 وہ کافی زندگی حرام کرے گا اسرائیل کی بھی. کس حساب سے میزائل داغتا ہے وہ تو بات کی بات ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ان کے میزائل کی ایک لیمیٹڈ کوانٹٹی ہے اور وہ زیادہ نہیں بنا سکتے لیکن اتنا لمبا وہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 200 مارے ہیں تو کل 20 مار دیں پرسوں 15 مار دیں اور اس سے وہ مہارت حاصل کرتے رہیں گے کہ کس طریقے سے ہماری میزائل جو ہے نشانے پہ لگتی. بالکل ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ 500 مارے سارے غلط ہوں. پھر آپ طریقہ سوچتے ہیں کہ ان کا جو آئرن ڈوم ہے جو ہماری میزائل روکتا ہے ہم نے کس ڈائریکشن سے کی تھی تو ہماری میزائل پہنچ گئی ہے. تو ایران کے انٹرسٹ میں ہے کہ لمبی ہو تاکہ ہماری میزائل ان کی زندگی حرام کر دے نہ یہ رات کو سو سکے.
بندے تو ہم مار سکیں یا نہ مار سکیں، ان کے جہاز تباہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، ان کی زندگی حرام کر دیں گے، بالکل تو وہ کریں گے یہ. لیکن اگر ایران کو یہ نظر آیا کہ یہ اکٹھے ہو گئے امریکہ، اسرائیل، تو وہ تو پھر ہر وہ کام کرے گا، مرتا کیا نہ کیوں نہ کرتے، بالکل کرے گا. وہ آپ کا یہ تیل بند کر دے گا، وہ کس طرح بند کرے گا کہ اپنے جہاز ڈبو دے گا جا کے ہرموز، اسٹریٹ آف ہرموز میں، اسے ہم بھی مارے جائیں گے. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش آئرونیکلی ابھی ہماری لڑائی ہوئی ہے، ابھی ہمارا انٹرسٹ کامن ہو گیا، کیونکہ ہم انڈیا کو بھی سب سے زیادہ ریمیٹنسز گلف سے آتی ہیں، ہم کو بھی سب سے زیادہ ریمیٹنسز گلف، اور بنگلہ دیش کو بھی سب سے زیادہ ریمیٹنسز گلف کو آتی ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارا تو بالکل مفاد نہیں کہ جنگ پھیلے، ہمارا تیل بند ہو جائے. آلریڈی ہمارے اس علاقے میں اتنی غربت ہے بدنصیبی سے کہ $1 آئل بڑھ جائے تو زندگی خراب ہو. پہلے دن 13% بڑھا تھا، اب سنا ہے کوئی 7% اس وقت بھی ہے. اگر یہ اس قسم کی کہانی بنی تو سب سے زیادہ ٹارگٹ تو ہم آئیں گے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش، تو ہمارے تو مفاد میں ہے ہی نہیں. سر جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو جنگ بندی کی بات بھی ہوتی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اب محمد بن سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور تبادلہ خیال ہوا، تو سر ایک تو سعودی عرب کا بڑا اچھا بیان آیا ایران کے لیے کہ ہم ان کی حمایت کو جاری رکھتے ہیں، اور دوسرا جنگ بندی میں سعودی عرب اور ڈونلڈ ٹرمپ کی رول ادا کر سکتے ہیں، ایون دو کہ نیو یارک ٹائمز میں، یورپ کے اخبارات میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایران پہ اٹیک ہونے والا. دیکھیے بات یہ ہے، جب میں وزیر خارجہ تھا اور اس کے بعد بھی میں تو ڈائریکٹ میرے ساتھ جب بات ہوتی تھی، ان کو شدید غصہ تھا، گلف کی ریاستوں کو میں نام نہیں لیتا، کہ ایران ہمارے معاملات میں دخل کیوں دیتا ہے. ہمارے سے مراد یمن، شام، لیبیا، جی لیبیا نہیں، یمن، شام، اور یہ جو فلسطین، یہ کیا فلسطین کا ماما بن گیا ہے، اور ہم جو ہیں ادھر ہے ہماری زندگی حرام کر رہا ہے. تو بڑے اس کے خلاف تھے. لیکن اب ایک جوہری تبدیلی آئی ہے. جس قسم کی غنڈہ گردی اسرائیل کر رہا ہے، ایران سے بڑا خطرہ ان کے لیے اب اسرائیل بن گیا. اگر اسرائیل کو کسی نے نہ روکا، ایک بدمست آتی ہے، تو وہ تو اس سارے علاقے کا امن تباہ کر دے گا. اگر آپ ہندوستان کی لوک سبھا میں جائیں تو ایک نقشہ لگا ہے جس میں پاکستان تو ایک طرف، افغانستان اور برما اور پتہ نہیں نیپال، شمال، سب اکھنڈ بھارت کا حصہ ہے. اور اگر آپ کسی یہودی سے پوچھیں جو پکا ہے وہاں کا، تو آپ کو بتائے گا تو سارا علاقہ ہے ہمارا. وہ ہر جگہ پہ 2 بندے کھینچ دے گا، فلاں یہاں سے آئے تھے، فلاں یہاں سے آئے تھے، ہم یہاں سے نکالے گئے تھے، یام سے ہماری برآمد ہوئی، یام سے ہم نکال دیا گیا. تو انہوں نے تو سارے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے کہ شام بھی ہے تو فلاں بھی ہے، اور کچھ علاقے سعودی عرب کے کچھ علاقے بھی بنا. تو جو سوچ مودی کی ہے وہ یہ سوچ نیتن یاہو کی ہے. جب تک نیتن یاہو اتنا خطرہ ان کے لیے نہیں تھا اور ایران زیادہ خطرہ تھا، تو ایران ان کا دشمن تھا. اب ان کے لیے بڑا خطرہ ہو گیا ہے نیتن یاہو، یہ باز ہی نہیں آ رہا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، تو ہماری ماری نہ کل آ جائے. ٹھیک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر اب یہ فیلنگ آئی ہے خلیج کے ممالک میں کہ اس کو روکا جائے. ٹھیک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹکلی اس کا جو حل ہونا چاہیے. اگر میں وزیر خارجہ ہوتا آج تو میں کیا کرتا؟ جو امریکہ کے حلیف ہیں وہی پریشر ڈال سکتے ہیں نا. بالکل. امریکہ کے دشمن تو نہیں اس پہ پریشر ڈال سکتے. حلیف کون ہے؟ گلف کے اندر ہے سعودی عرب، یو اے ای اور قطر. حلیف اور جو باہر ہیں سب سے بڑا جو 2 اس کے حلیف رہے ہیں پاکستان اور ترکی، بغداد، پیک، سینٹو، سیاٹو، اور وہ تو بھی نیٹو میں ہے جو ٹرکی ہے، اور بلوچ، اور جو انڈونیشیا ہے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے آبادی کے حساب سے، وہ بھی پرو ویسٹ ہی سمجھا جاتا ہے. یہ 3 ملک اور وہ 3 ملک، 3 وہ جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے گلف کے اندر ہیں جہاں سے ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں، اور 3 ہم. اگر ہم چاہے OIC کے نیچے ہی بات کریں، میں کسی گروپ کی نہیں بات کر رہا، گروپ اسلامی ممالک کو تقسیم کرنا بہت غلط بات ہے کہ جی ہم یہ گروپ بنائیں وہ بنائیں. OIC کے تحت نیچے ہوئے ہی یہی ملک جو ہیں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ پریشر ڈالیں کہ تم تو ہمارا بیڑا غرق کر رہے ہیں، ہمارے خلاف نفرت ہو جائے گی اس علاقے میں،
ہمارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. آج بھی اگر دیکھیں ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ حکومتوں کی ایک سوچ ہوتی ہے. یہ صرف اسلامی دنیا میں نہیں ہے, یہ ڈیموکریٹک ورلڈ میں بھی ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ کیونکہ یہاں ساری بادشاہ آتے ہیں, ڈیموکریسی نہیں ہے, اس لیے یہاں کے حکمران اور آبادی مختلف طریقے سوچتے ہیں. نہیں, جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی سوچ بدل جاتی ہے. کیونکہ میں خود حکومت میں رہا ہوں, میری فرسٹ پرائرٹی پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ. کئی لوگ اس سے کہیں گے کہ تو اگر میں ایک سب چیز سمجھتا ہوں تو لوگ کہیں گے نہیں تو بڑی غلط بات تم کر رہے ہو. تو جتنی حکومتیں آپ دیکھیں جب کئی سالوں سے فلسطینیوں کے حق میں لندن, واشنگٹن, لاس اینجلس, روم, برسلز, ہر جگہ پہ مظاہرے ہو رہے ہیں, ان کے حق میں ہو رہے ہیں. لیکن حکومتوں ٹس سے مس نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ہمارے ہاں جو اس مسلم ورلڈ میں مسلم اسٹریٹ, چاہے لاہور ہو, چاہے جدہ ہو, چاہے وہ مراکش ہو, چاہے یمن کا کوئی شہر ہو, افریقہ کا کوئی مسلم ملک ہو, موراکو ہو, اسٹریٹ ایک کی طرح سوچتی ہے. اور اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہیں ایران کے ساتھ. تو یہ ساری حکومتوں کے انٹرسٹ میں اسلامک ورلڈ میں کہ یہ لمبی جنگ نہ چلے تاکہ ان کی اپنی آبادی ان کے خلاف نہ ہو جائے. سر ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کا بیان آیا, ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہم ایران کے ساتھ ہیں اور جو اسرائیل کا غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے وہ تشویشناک ہے. وزیر دفاع نے ایک بیان دیا قومی اسمبلی میں, انہوں نے کہا کہ آج اگر مسلم دنیا متحد نہیں ہوگی تو کل سب کی باری آئے گی. اس پہ دیکھیں میں تو آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں, آلریڈی میں کہہ چکا ہوں, پاکستان کا کیا مفاد ہے. ڈیفینیٹلی ہم ایران کے ساتھ ہیں, اس میں کیوں دو رائے نہیں ہو سکتی. کلچرلی, ہسٹوریکلی, ریلیجیسلی. آج بھی 50,000 کے قریب پاکستانی زائرین وہاں ہیں, مختلف جگہوں پہ وہ پلگرمیج میں گئے ہوئے ہیں. ہمارا تو دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے, اس میں دو رائے ہو کوئی نہیں سکتی. اور میں نے آپ کو آلریڈی کہا کہ اسرائیل ایک بدمست ہاتھی ہے, اس کو نہ روکا گیا تو سب کی باری آ جائے گی. اس لیے سب کا انٹرسٹ ہے کہ اس کو روکا جائے. بالکل ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے بتایا کہ اسرائیل کو روکنا ہوگا اور اس کے لیے مسلم امہ کو متحد ہونا ہوگا اور ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنا ہوگی تاکہ امن قائم ہو سکے اور دنیا امن کی ہی خواہاں ہے. بہت بہت شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.